अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इदारों का गिला है कि उनके खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। अहले सहाफत पर सवाल उठ रहे हैं कि जब इदारे न्यूट्रल हैं तो सहाफ़ी न्यूट्रल क्यों कर रहे हैं। नाजरीन, मखसूस जमात की छाप, तरफदारियाँ, नपतुला सच, जानिबदार तज्जिए, क्या सहाफत में सियासी वफादारियों की गुंजाइश है। इदारों पर सोशल मीडिया का अताब तंकीद है या फिर डिसइंफॉर्मेशन। इट्स अ बिग क्वेश्चन टुडे। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव पर इल्ज़ाम है कि वो येस मैन है। सहाफत की ऐनक इदारों को उनकी न्यूट्रलिटी और जमहूरियत को उसके मेयार पर कैसे परखती है, और साथ ही मुल्क के नामवर सहाफ़ी अपने आप को आज के दौर में कितना अनकंफर्टेबल पा रहे हैं। आप तक खबरें पहुंचाना, आप तक बात पहुंचाना, और वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब फूक फूक के चलना पड़ रहा है। आप किस तरह देख रहे हैं? बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और मेरे उस्ताद मोहतरम वसतुल्लाह खान साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हर दिल अजीज सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा साहब दबंग बात करेंगे, आज भी हमारा साथ देंगे। काशिफ अब्बासी हमारा साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इजाज़त दें वसतुल्लाह खान साहब से आगाज़ करूँ। वसतुल्लाह खान साहब, बताइएगा कि ये कितना मुश्किल टाइम है, सहाफ़ियों पर मखसूस जमात की छाप लगना और लेबलिंग होना, किस तरह देख रहे हैं आप इसे? अफसोसनाक बात है, लेकिन जाहिर है रातों रात तो ये नहीं हुआ है। मैं इस वक्त 60 साल का हूं और 18 बल्कि 17 साल की उम्र से मैंने अखबारात के दफातर में जाना शुरू कर दिया था और थोड़ा बहुत काम स्टार्ट कर दिया था। तो ये ग्रेजुअली हुआ है और बैल मुझे मार वाली सूरत हाल है। भुट्टो साहब के ज़माने की अगर मैं बात करूं और इवन ज़ियाउल हक के ज़माने की भी बात करूं, तो ऐसे जर्नलिस्टों की जो कि प्रोफेशनल थे, अक्सरियत थी, जो अपनी तनख्वाह में गुजारा करते थे। बहुत कम तनख्वाहें होती थी और मालिकान का तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाहिर है कि उनकी सर्वाइवल का मसला था, गठजोड़ होता था, लेकिन फिर भी एक एडिटोरियल आज़ादी जो है, जो कि नज़र आए, वो थी। इवन सेंसरशिप के ज़माने में भी आपको शायद आपके सीनियर्स ने बताया हो कि वो जो खबरें उखड़ा करती थी फ्रंट पेज से, तो वो इसका मतलब है कि मालिकान और जो इंतजामिया है वो भी सहाफ़ियों के साथ इस आदर्श में शरीक थी कि कुछ खबरें भले उखड़ जाएं लेकिन जरूर जानी चाहिए इंफॉर्मेशन अफसर के पास जो बैरक में बैठा हुआ है, और अगले दिन उस जगह को, उस सफेद जगह को छपना चाहिए ताकि कारी को पता चल सके कि हमने तो कोशिश की थी ये खबर लगाने की, लेकिन जाहिर है कि हुक्मरानों ने नहीं लगाने दी। तो ये एक एहतजाज का एक तरीका होता था। आज हम बातें करते हैं कि जी वो कौन से सहाफ़ी थे जो जेलों में भी जाते थे, कोड़े भी खाते थे, मारे भी सकते थे, उनको बेरोजगारी के थपेड़ों से भी गुजरना पड़ता था। अच्छा, ये इस प्रोफेशन के साथ एक नॉर्मल बात थी। जैसे होता है ना कि जी अगर आप फौजी हैं और आप जा रहे हैं, हो सकता है कि आपके पूरे करियर में आपको जंग का मुंह देखना ना पड़े, लेकिन जब जंग होगी तो फिर आपको लड़ना पड़ेगी। तो सहाफ़ियों का भी ये था कि अगर आपको इस प्रोफेशन में जाना है तो फिर ये भूल जाएं कि आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा या मराद मिलेगी। आपको हर तरह के मौसम में, हर तरह के हालात में काम करना पड़ेगा, ये ज़हनी तौर पे बता दिया जाता था। फिर जमाना ये बदला कि एक पैसा जो है वो भी ज़िया के मिड पीरियड में ही ऐसा शुरू हुआ कि एक उन्होंने अपनी मर्जी की क्लास क्रिएट करने की कोशिश की जो कि उनके हरावल दस्ते का काम करे। सहाफत में अभी वो नहीं कर रहा। उन्होंने फिर उस क्लास ने फिर ये किया कि हर चीज खरीदी जा सकती है, तो वहां से ये काम शुरू हुआ। नरम गोशा कुछ सहाफियों के ज़हन में था, वो उधर चले गए, बाकी अपनी जगह पे अड़े रहे। सहाफियों की तंजीम में पहली दफा 2 टुकड़े हुए, एक दस्तूरी हो गया, एक बरना ग्रुप हो गया, फिर उसके बाद टुकड़े दर टुकड़े। आज ऐसा लगता है
کہ اتنی صحافی نہیں ہے جتنے ان کے دھڑے ہو چکے ہیں. تو پھر ہم نے یہ سنا کہ بہت سو کے کچن صحافیوں کے کوئی بی گریڈ کا سیاستدان یا کوئی اور شخص جو ہے اس نے سنبھال لیا ہے، یا وہ صرف اس چکر میں اصل خبر نہیں دیتا کہ اس کو ٹیلی فون کی فیسلٹی ہو گئی ہے مقامی تھانے سے چھوٹا نامہ نگار، یا پھر یہ ہے کہ پریس کلب جو تھے ان میں ایک سلسلہ شروع ہوا کہ جی تا حیات ایک آدمی جو ہے مثلا محمد اسلم اگر ایک دفعہ الیکٹ ہو گیا تو پھر وہ تا حیات صدر ہے، پھر اس نے جعلی ممبرشپ شروع کر دی. غرض ایک چیز جو ہے وہ جب ایک سلپری سلوپ پہ چلی جاتی ہے تو پھر ہر طرح سے اس میں ڈکلائن ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا قلم آپ سے بغاوت کرتا ہے اور آپ کو زبردستی قلم کو اغوا کر کے وہ چیز لکھوانی پڑتی ہے اس سے جو وہ کبھی نہیں لکھنا چاہتا. لہذا آج آپ دیکھیں کہ انویسٹیگیشن کی رپورٹنگ کا کوئی وجود نہیں ہے، خواہش اور خبر میں تمیز ختم ہو چکی ہے. صحافی کی کیا کوالیفیکیشن تھی، کیا تجربہ تھا، وہ اب سائڈ میں ہو گیا ہے. اب ہر آدمی سیاستدان بن سکتا ہے اور ہر آدمی صحافی بن سکتا ہے، کوئی اس میں کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ کلرک کے لیے بھی کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، لیکن سیاستدان اور صحافی کے لیے اب کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے جو اقدار بدلی تو اس کے نتیجے میں آج مہر بخاری کو یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ رؤف صاحب آپ نے سنا انہوں نے پورا ایک ہماری تاریخ ناپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ کس کس موقع کے اوپر ہمیں کیا کیا درگزر کرنا پڑ گیا. آپ بھی بڑی دیر سے صحافت کر رہے ہیں، بہت سے مشکل مراحل سے گزرے ہوں گے. آج کے دور کو کمپیئر کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے تو ضیاء کا حوالہ دیا جب ایکچولی دھڑے بندی شروع ہو گئی اور یہ کام شروع ہو گیا، مگر آج کون کون اپنی مرضی کے صحافی چاہ رہا ہے؟ چاہے قلم کو خریدنا چاہ رہا ہو، زبان کو خریدنا چاہ رہا ہو، ذہن کو خریدنا چاہ رہا ہو. بڑا اچھا انہوں نے انالیسس دیا وسعت اللہ خان صاحب نے. خود میں ان کا بہت بڑا ایڈمائرر ہوں، ان کو پڑھتا بھی ہوں، میں سنتا ہوں آج کے نہیں بہت پہلے کا. بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو انالائز کیا پچھلے ہمارے 60-70 سال کی وہ ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہاں پہ ہمارے جرنلسٹوں کا جا کے حکومتوں کو جوائن کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی رکھنا، سمپتھی رکھنا، ان کا حصہ بن جانا، یہ کام شروع ہو گیا تھا 60 سے شروع ہو گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. اور یہ جنرل ایوب خان صاحب کے دور میں ہوا. ہمارے بڑے محترم یہ ڈان کے ایڈیٹر تھے الطاف حسین صاحب. ڈان بڑی چیز تھی نا، تو انہوں نے ڈان کو چھوڑ کے انہوں نے جا کے ان کے ایوب خان صاحب کی اس میں وہ لگ گئے تھے، اس میں وزیر بھی بن گئے تھے اور باقاعدہ ان کو میڈلز بھی دیے گئے تھے. سو جب ہمیں ایک وہاں سے پریسیڈنٹ مل گئی، ایک بڑا اخبار جس کو قائد اعظم نے وہ کیا تھا میں اسی کے اوپر before you lose this thought مجھے ہوتا ہے رؤف صاحب we have lost another one of our own recently. فہد حسین صاحب بھی اب حکومت کا حصہ ہیں. He was one of the most renowned journalists اس ملک کے. And again no offenses to anyone. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. ویسے کچھ لوگ خوش ہیں، کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں. Where is the fine line? میں ویسے again no offenses to anyone. Again coincident ہے کہ الطاف حسین صاحب was the first one جنہوں نے جوائن کیا، وہ ڈان سے یہ بھی ڈان سے گئے، یہ بھی وہیں ڈان سے ہی گئے ہیں جس کو ہم کر دیتا ہے وسعت اللہ صاحب. اچھا میں 5 سال میں خود ڈان میں نے رپورٹنگ کی ہے، میں نے ڈان سے شروع کیا، اس سے پہلے اپرنٹس کی فرنٹ پوسٹ وغیرہ میں. سو میں ڈان کے لیے بڑی ایک بات میں تھوڑا سا آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا کہ دیکھو اگر کل آپ یا میں یا فہد یا XYZ جو بھی ہے کوئی اور نوکری قبول کر لیتا ہے تو اگر وہ کھلم کھلا کہہ دیتا ہے کہ یار اب میں نے پیشن چھوڑ کے اب میں ایڈوائزر ہو گیا ہوں یا میں کسی مل میں چلا گیا ہوں یا کسی ٹیلی فون کمپنی میں چلے جائے گا، نتھنگ بیڈ ان اٹ، بلکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یار اس نے کم از کم اتنی آنیسٹی ہے کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں نے اتنی صحافت کر لی، اب میں سابق صحافی ہوں. ہمیں اگر وہ کوئی کہہ دے جس نے یو ٹرن لیا ہے تو میرا خیال ہے پھر ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل، مگر پھر واپسی کا راستہ بند ہونا چاہیے یا نہیں؟ بہت سے ایسے جو گئے بھی اور پھر واپس بھی آئے. نہیں، ہمارے استاد ہیں وسعت اللہ خان صاحب، میرے دل میں بڑی اگین آئی وڈ سے پاکستان کے چند ہمارے جو لکھنے والے ہیں میرے لیے اور ان کے لیے دل میں عزت ہے، اتنی عزت ہے. میں تو خدا نہ خواستہ کوئی ٹارگیٹ نہیں کر رہا کسی اس کو، لیکن میں ان سے بڑا ہمبلی بڑا ڈس ایگری کرتا ہوں. پھر لوگ ہمیں سب کو نا وہ کرتے ٹارگیٹ کرتے، وہ پتہ کیا کہیں گے،
وہ کہیں گے کہ رؤف صاحب اس لیے زیادہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, لکھتے ہیں کہ ان کو کوئی انوائٹ کرے, کوئی ان کو بلائے, یہ اپنی پرائس لگوانا چاہتے ہیں, یہ اپنے لیے کوئی پوسٹنگ لینا چاہتے ہیں, اپنے لیے کوئی یہاں عہدہ لینا چاہتے ہیں. 1 2 8 تک کتنے لوگوں نے حکومتوں میں جوائن کیا ہوگا, میں آپ کو انگلیوں میں بتا سکتا ہوں, 15 20 ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہے. لاہور کراچی کے اگر اسلام آباد کے جوائن کر لیں تو بڑے بڑے نام جو آتے ہیں نا, جنہوں حکومتوں میں عہدے لیے, وزیر بنے, وہ سفیر بنے, مشیر بنے, یا کہیں کہیں پہ بھی گئے, وہ زیادہ زیادہ 15 20 لوگ ہیں. تو پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں صحافی ہیں. تو پھر جب آپ پہ ہٹ آتے نا, لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وسعت اللہ خان صاحب, خان صاحب نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ اگر آپ اعلان کر کے اللہ نے اعلان جا رہے ہیں, بسم اللہ, اینڈ آئی ڈو اپریشیٹ دیٹ, مگر کیا واپسی کا راستہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک آپ کے پاس نجم سیٹھی صاحب کی بھی مثال ہے, دین یو آلسو ہیو ابصار عالم, وہ اپنے آپ کو صحافی نہیں کہتے. ہوتا یہ جو ہمارے ساتھ ہیں, جو نہیں جائیں گے, سپوزلی ہم نہیں جائیں گے, ہم اگلے 10 20 سال کیوں گالیاں کھاتے رہے لوگوں کو, اس وجہ سے کہ سرٹن پیپل ہے جینڈ سرٹن. اس کا پاکستان ابھی میچورٹی کے, میرا خیال ہے یہ اس لیول پر نہیں پہنچا جس کی بات ہمارے بھائی وسعت اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. یورپ میں ہوتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ لوگ جاتے ہیں اپنے آئیڈیاز کی بنیاد پہ, آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ کسی پولیٹیکل کوئی فلاسفی کو سپورٹ کرتے, واپس آ جاتے, کالم لکھتے ہیں, فیئر انف. یہ وہاں کا جو آڈینس ہے وہ میچور بھی ہے, اور وہاں کی آڈینس جو ہے کسی سے برائب بھی نہیں ہو رہی ہوتی, آپ کے لوگ صحافی بھی نہیں ہو رہے ہوتے, لوگ ان پہ الزامات بھی نہیں لگاتے کہ آپ ان سے حکومتوں سے فیور لے رہے ہیں. جو پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز ہیں جہاں جمہوریت ابھی اپنے پہنچ ہمارے میں ابھی یہ کامیاب نہیں ہوئی, ابھی آپ پہ تھریٹس ہیں, آپ پہ حملے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیں, انہوں نے یہاں پہ سوشل میڈیا گروپس بنائے ہیں جو دن رات ہم 4 5 سب کو وہ بیٹھ کے دن رات گالی بھی دیتے ہیں, ڈسکریڈٹ بھی کرتے ہیں, اور ہمارے بارے میں بعض انہوں نے ٹرمیں بھی نکالی ہیں. یہ اس طرح کے فیصلے میں سمجھتا ہوں پوری اس سے ہوں گے, سنسیریٹی سے ہوں گے. فہد حسین صاحب ہو سکتے ہیں زیادہ پیسے لے رہے ہوں, زیادہ پریسٹیج, زیادہ عزت اور ڈان میں ان کو وہاں پہ تو میرے لاکھ 1.25 لاکھ روپے بھی تنخواہ ملے گی جو وزیر کے مشیر کے ہوتے, وہ پیسوں کے لیے نہیں گئے. لیکن ایون دین ایک عام آدمی ہو سکتی ہے. مجھے لگا اس دن بائی دی وے اٹ واز اے ویری بگ ہٹ فار آور فیلڈ, ہماری فریٹرنٹی کا بڑا نام ہے. اور اس میں آج کے دنوں میں آپ دیکھیں نا, پچھلے کچھ عرصے سے اگر اچھے پولیٹیکل پیس مجھے ٹی وی پہ کہنے دیں, جو اچھا ایک انالیسز آ رہا تھا, وہ چاہے ٹھیک ہے, ریڈ زون فائلز, وہ ریڈ زون فائل جو نیا کلچر دیا, اس سے پہلے شاہین صاحب لکھتے تھے, ضیاء الدین صاحب لکھتے تھے, مالک لکھتے تھے, ایک پوری ایک ٹیم ہوتی تھی ڈان میں. اس کلچر میں نے 5 سال رپورٹنگ کی ہے, مجھے پتہ ہے سارا. اور بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ فہد حسین نے وہ چیزیں ریوائیو کی, اندر کی خبریں, ان کے اگین سورسز بھی بڑے اچھے تھے. اچانک آپ ان کے راتوں رات جائیں گے. 2 چیزیں مکس کر رہے ہیں. دیکھیں, ذاتی طور پہ ہماری مدعی اور اپنا دکھ اپنی جگہ کہ یار اتنے اچھے صحافیوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, یہ ہمارا ذاتی دکھ اپنی جگہ. لیکن اس دکھ کے باوجود میں رؤوف آپ کا یہ حق جو ہے کبھی بھی آپ سے نہیں چھین پاؤں گا کہ اگر آپ آج صحافت چھوڑ کے فرض کریں یونائیٹڈ نیشن کی کوئی ایجنسی جوائن کر لیتے ہیں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی اب میں یہ کام کر رہا ہوں, تو میں اعلان کریں بسم اللہ. ایز این انڈیویجول یہ آپ کا پورا رائٹ ہے کہ آپ ایک پروفیشن چھوڑ کے کسی دوسرے پروفیشن میں یا کام کر سکتے ہیں. ہاں, دوسری وہ ایک الگ بات ہے کہ میں یہ کہوں کہ یار اس کو نہیں جانا چاہیے تھا, یہ لگتا ہے مجھے کاشف عباسی کو کسی نے آفر نہیں دی, ورنہ یہ اور چپ بیٹھ جائیں. آفر تو نہیں آئی ہوگی کہیں سے, آئی ہے کبھی کسی سیاسی جماعت کی؟ ابھی تک نہیں آئی ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات, آپ کو پتہ ہی ہے, آپ کو کیا بتاؤں, آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, جس میں اکثر میرا ہمارے اندر کبھی کبھار بحث چلتی رہتی ہے کہ سیاست میں جانا چاہیے نہیں, لیکن اللہ معاف کرے فی الحال تو میں بچ کے ہوں اس سے. واپس آنے کا بہت بہت شکریہ. صحافی کی سیاسی وابستگی جو ہے اس کی ذمہ داریاں جو ہیں کس حد تک کمپرومائز کرتی ہے؟ نہیں, سیاست اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو صحافت چھوڑنی پڑے گی. میں تھوڑا سا, میں دونوں میرے بھائی ہیں, فین ہوں دونوں کا ہی, ظاہر بڑے عرصے سے میں تو رؤوف صاحب کے ساتھ بڑا اچھا اکٹھا کام ہم نے کیا بھی ہے. میں ان سے ایگری نہیں کرتا. صحافی کو دیکھیں, یہ رائٹ ہے کسی کا کہ وہ سوئچ کرنا چاہے. صحافی اگر سوئچ کرے گا تو کیا کرے گا, نہ وہ ٹھیکیدار بن سکتا ہے, نہ وہ فوجی بن سکتا ہے, نہ وہ بزنس مین بن سکتا ہے, وہ کدھر جائے گا؟ اس کا آٹومیٹک سوئچ ہے ہی سیاست. وہ یہ چیز ہے جو قریب تر ہے صحافت کے. پاکستان میں تو جو لوگ گئے سو گئے. بورس جانسن جرنلسٹ تھے, ونسٹن چرچل جرنلسٹ تھے, سارا پیلن امریکن وائس پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیٹ تھی, وہ بہت بڑے بڑے نام ایسے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو پرومیننس میں آئے ہیں. بہت سے ایسے ہوں گے جو پرومیننٹ نہیں بھی ہوئے ہوں گے, جو کسی چھوٹی پوسٹ پہ آ کے چھوٹا موٹا کوئی ترجمان بن کے چلے گئے ہوں گے. وائی؟ بیکاز یہ ایک آٹومیٹک سوئچ بنتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کلوزر ٹو ہوم, علیہ لودھی, شہری رحمان, وہ تو خیر میں نے اس لیے کہا کہ پاکستان کی مثالیں تو ہیں ہی ہیں, وہ تو لوگ جانتے ہوں گے, لیکن وہ بھی دیکھیں یہ رائٹ سب کے پاس ہونا چاہیے کہ اگر وہ کریئر سوئچ کرنا چاہیں, جو کہ دنیا کے ہر دوسرے پروفیشن میں یہ رائٹ ہے, ہمارے پاس کیوں نہ ہو. اور اگر آپ نے سوئچ کرنا ہے, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں, لیکن اس کی لوازمات کیا پوری کرنی. فہد صاحب کا جو کہ ذکر ہو رہا ہے, کیا فہد صاحب جب اپنے کالم لکھ رہے تھے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ جانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا جب ان کو وہ جب
آخر میں he took a certain position. کیا اس وقت ان کا فیصلہ ہوا تھا یا دماغی طور پہ تیار تھے کہ میں نے جب یہ گورنمنٹ بنے گی میں نے اس کے اندر جانا؟ جب آپ نے یہ سوچنا شروع کیا آپ کو اس وقت اپنا پین قلم ٹی وی پروگرام چھوڑ دینا چاہیے. یہ بے ایمانی کہ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ جب یہ گورنمنٹ بنے گی اور میں اس میں جاؤں گا اور آپ اس وقت بھی اپنا ایک ویو دے رہے ہیں اور سپوزڈلی انڈیپینڈنٹ ویو دے رہے ہو, یہ غلط ہے. But we can assume the best for him, not knowing میں how we صرف know اس him. مثال کو ذرا تھوڑا سا میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں کہ اگر جب آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے اب سیاست میں جانا, آپ اپنا کام چھوڑ واپسی کے راستے بند ہونے چاہیے. دیکھیں جی واپسی ممکن نہیں ہے اس در سے نا. دیکھیں وہ نجم سیٹھی صاحب بہترین صحافت کر رہے ہیں. اچھا بہترین کر رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی. اب آپ بہترین کی تشریح کیا ہے؟ بات سنیں اگر نجم سیٹھی صاحب کے لیے بڑی ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ کشتیوں میں تصویریں بھی کھنچوائیں اور یہاں پہ یہ کہیں کہ جی میں انڈیپینڈنٹ بہترین صحافت کر رہا ہوں, وہ نہیں ہو سکتی نا. دیکھیں اگر آپ نے صحافت کرنی ہے تو آپ کو یہ سیاسی وابستگیاں چھوڑنی پڑیں گی, سیاسی کنیکشنز کی بات نہیں کر رہا. افسار عالم نے چھوڑ دی انہوں نے, اور بڑے اوپنلی, میں لاسٹ ٹائم ابھی 2 ویک پہلے ملا, انہوں نے کہا یار بس اب دیکھ رہا ہوں کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے واپس صحافت میں آنا. کیا کہہ رہے ہیں آپ خان صاحب؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ پروفیشن چھوڑنے کے باوجود بھی لکھ تو سکتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ ایک زمانے میں عمران خان جو ہیں وہ سیاست میں آنے کے بعد بھی ان کے اکا دکا مضامین پہلے بھی لکھتے تھے. وہ جب تحریک انصاف نہیں بنی تھی اس کے بعد بھی وہ لکھتے رہے. ایاز امیر کی میرے ذہن میں مثال آ رہی ہے کہ جب وہ ایم این اے تھے ڈان میں تو انہوں نے لکھنا بند کر دیا تھا, لیکن پھر باقی اخبارات جو ہیں ان میں وہ کرتے رہے. اب ان کی ایک واضح پوزیشن ہے, اس وقت پولیٹیکل پوزیشن ہے, لیکن وہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ایک فری لانسر کے طور پہ آپ لکھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کا یہ حق کہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, یہ حق موجود ہے. اور آپ کا یہ حق کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, یہ حق بھی موجود ہے. میرے بی بی سی کے کئی کولیگ ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشن جوائن کر لی. ایک تو وہاں یوگوسلاویا میں جو یونائٹڈ نیشن کی فوج تھا اس کا ترجمان بھی رہا, بہت ہی کمپیٹنٹ قسم کا ایڈیٹر بھی تھا وہ. تو یہ تو آتا جاتا ہوتا جاتا رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی جو چیزیں ہیں کہ کیا اگر فرض کریں کہ میری تصویر کسی سیاستدان کے ساتھ نہیں ہے اور نہیں چھپی, لیکن اس کے باوجود میری جو پولیٹیکل لائلٹیز ہیں, میں ادھر ہی آنے والی تھی وسعت اللہ خان صاحب کہ یہ تو ہم نے ڈکلیئرڈ لائلٹیز کر دی نا. یہ کچھ مثالیں ہمارے پاس ہیں جو ڈکلیئرڈ ہو گئی, مگر جو انڈکلیئرڈ ہیں وہ کتنا. میں ایک چیز بہت ہیں. میں نے جو کالم لکھنے کی بات کی, میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو لکھنا ہی نہیں چاہیے. یہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا یہ سوائے ہمارے ضمیر کے کہ جب میں اینکر کی سیٹ پہ یا نامہ نگار کی سیٹ پہ یا ایڈیٹر کی سیٹ پہ بیٹھوں تو میں اپنی لائلٹی دروازے سے باہر چھوڑ دوں اس 1 گھنٹے کے لیے. اس طرح جج سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جج انسان ہے, اس کے اپنے پسند ناپسند ہوں گے, لیکن جب وہ اپنے کرسی پہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ جج ہوتا ہے. ہمیں میرا خیال ہے اس پہ زیادہ زور دینا چاہیے. میں صرف اگین ٹو کلیریفائی کہ میں نے جب کہا کہ قلم چھوڑ دینا, میرا یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ ساری عمر لکھیں نہیں, لیکن جب عمران خان صاحب لکھتے ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ کون لکھ رہا ہے. جب کوئی سیاستدان کالم لکھتا ہے لوگوں کو پتا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. لیکن جب میں آج کچھ لکھوں گا یا کچھ کہوں گا, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میں نے آلریڈی فیصلہ کیا ہوا کہ میں الیکشن کسی پولیٹیکل پارٹی سے لڑنے جا رہا ہوں یا میری کسی سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اس وقت یا تو ڈکلیئر کرتے ہیں جی میں نے فیصلہ کر لیا, میں سیاسی جماعت جوائن کرنے لگا ہوں, لیکن پھر بھی میں اپنا کالم, تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں اور کیوں لکھ رہے ہیں. یہ میں ایک لارجر کانٹیکس میں بات کر رہا تھا. تو یہ تو ڈکلیئرڈ ہو گئے. انڈکلیئرڈ کتنے ہیں؟ ابھی وسعت اللہ خان صاحب نے کہا بے شمار ہیں. ایک سیاسی جماعت کی مقبولیت یا غیر مقبول ہونے میں ایک صحافی کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ and I'm asking you this keeping in mind کہ جو انڈکلیئرڈ ہے وہ کتنا پرسہ ڈال سکتے ہیں اس میں؟ ایک بات بڑی ابھی دوستوں کی میں سن رہا تھا, آپ کے سوال پہ آتا ہوں میں. اب اس میں سوال یہ کہ کوئی ایک پرٹیکولر پارٹی آپ کو ایکسیپٹ کیوں کرتی ہے؟ نواز لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, یا مطلب پیپلز پارٹی ہو, وہ ان لوگوں کو کیوں لیتی ہے جو ان کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں یا انہیں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, انہیں کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہوتے ون وے دا ادر. اٹ مینس کہ آپ ان کو کوئی فیورز دے رہے ہیں ایز اے رائٹر, ایز این اینکر, ایز اے کالمسٹ, not necessarily. ویسے رؤوف صاحب یہ تو بہت سینیکل ہو گئے نا. شاید نیچرلی لاجک ہے کہ ان کو ان کا نقطۂ نظر پسند آ رہا ہے تو وہ ان کو ایسے نہیں ہوتا. آپ کو تو کوئی بھی پارٹی لے لے گی, حالانکہ آپ ساروں کے خلاف مجھے کوئی نہیں لے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو فیور نہیں دیا, نہیں لے لے گی. اور اس کی وجہ کیا رہو سر, ان کو بھی ایسے لوگ چاہیے جو یعنی اس تمام رولے گولے میں اس تمام کا استعمال. ہمارا کاشف اتنے سارے ہمارے جرنلسٹ گئے ہیں, جوائن کیا ہے, کسی کے منہ سے آپ نے آج تک کوئی
کوئی بات سنی ہو اپنی پارٹی لیڈرشپ پہ بات کی ہو. اچھا میں آپ دونوں کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں, تینوں کے سامنے. تو وہی بتا رہا ہوں نا, تو پھر آپ انڈیپینڈنٹ ہو کر گئے ہیں تو پھر وہ آگے آپ کو برداشت کر کے دکھائے نا, آپ کی انڈیپینڈنس کو کوشچن کر کے دکھائے. اتنی ضرورت میری وجہ سیاست میں نہ جانے کی فی الحال. جی اس پہ بھی جائیں گے, سیاست پہ جانا کتنا مشکل ہو گیا ہے. جی اسد اللہ خان صاحب ایک سوال رکھنا چاہ رہے ہیں. میں چلا جاؤں روسا اسی کلپ کر کے ڈسیں تو کہتے. جی روسا سوال کیا ہے؟ میں سوال میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں آپ تینوں سے, آپ چونکہ تینوں عامل جرنلسٹ ہیں, کہ فرض کریں کہ میں پی ٹی آئی کے خلاف ہوں نظریاتی طور پہ, مگر میں اے آر وائی میں کام کرتا ہوں, تو میں کیا کروں گا؟ یا میں مسلم لیگ نواز کے خلاف ہوں نظریاتی طور پہ, مگر میں جیو میں کام کرتا ہوں, میری نوکری ہے, کیا کروں گا میں؟ واٹر ڈاؤن کروں گا, واٹر ڈاؤن کروں گا اپنے نظریے اور جذبات کو, اور کیا تھوڑا سا کنٹرول میں لایا جائے گا, اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں تھوڑا سا انہوں نے بڑا اچھا سوال اٹھایا. اگر میں ایز اے جرنلسٹ کے طور پہ میری اوپینین, میں تو ان اداروں کو بلکہ سمجھتی ہوں, ان دونوں اداروں کا جن کا نام لیا ہے, they should start hiring the other point of view. میں تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. اگر میں ایز اے جرنلسٹ کے طور پر میں کسی پارٹی کی پولیٹیکل فلاسفی سے, اس کی اپروچ سے میں متاثر ہوں, اور اتنا متاثر ہوں کہ میں اس کو جوائن کرنا چاہتا ہوں, تو میرا خیال میں جرنلسٹ نہیں ہوں. میں ایک جرنلسٹ کو اتنا انٹلیکچولی طور پر اتنا اس کو, میرا سوال ہی نہیں تھا. نہیں سر, میں ویسے ایک اس پہ دے رہا ہوں. سر آپ نے کہا نا کہ کوئی بیٹھا ہوا جس کی وہ ہے وہ پسند کرتا ہے. ویسے کاشف اس کا جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ کاشف آئی تھنک آپ ایسی پوزیشن میں رہے ہیں کہ جب ایک پوری کرنے دے. سوری کہ میں اے آر وائی میں نوکری کرتا ہوں, میں نون سے خلاف رکھتا ہوں, مگر میں جیو میں نوکری کرتا ہوں, وہاں مجھے کاشف دیں گے آپ کو جواب. کاشف میں نہیں کہہ رہا, میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں, اگر مجھے کوئی لیڈرشپ اگر انسپائر کر, تو کل کو میں اس کو کریٹیکلی اس کو ریویو نہیں کر سکتا. میں امپریسڈ, میں مروب ہوں پھر اسے, اور یہ مروبیت ہمیں نظر آتی ہے ٹی وی چینل. تو آپ کہہ رہے ہیں صحافی کو مروب ہونا ہی نہیں چاہیے, میرا یہ خیال ہے. اس کے پاس اتنی انفارمیشن, اتنا کچھ پڑھا ہوا ہو کہ وہ ان سے بہتر جانتا ہوں. مگر ابھی ہمارے بہت سے بھائی بہنیں مروب ہیں, کیا کریں؟ سارے ہیں 99% مروب ہیں. مطلب کیا کریں؟ مطلب اس میں سارے, اس کی ریزن کیا ہے کہ انٹلیکچولی طور پر وہ تھوڑے سے, میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ لفظ ہو جائے گا, بہت سارے ناراض ہو جائیں گے. اتنی کھلی باتیں ہو گئی ہیں, انہوں نے پالیٹکس کو اگر اچھے طریقے سے کور نہیں کیا, ان لوگوں کے ایکٹس آف امیشن اینڈ کمیشن کو اس نے ریڈ نہیں کیا, ان کے سکینڈلز اس نے قریب سے نہیں دیکھے, ان کی شخصیتوں کو اس نے قریب سے نہیں دیکھا, اور وہ ان کو ایک آ کے ڈیمی گاڈ بنا لیا, گریک گاڈ سمجھ لیا کہ جس کی پوجا کی جا سکتی ہے, جس پہ سوال نہیں اٹھ سکتا, کیونکہ وہ اگین وہ اس سے مروب ہیں. سو پاکستانی صحافت موسٹلی جو چل رہی ہے, آپ ابھی اٹھا کے دیکھ لیں, بہت سے جرنلسٹوں کو میں مطلب آپ بھی جانتی ہوں کہ ان کی مروبیت آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے, ان کے جسچر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ سوال کرتے ہوئے مروب ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو اگر ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ جناب کے اگر مہاتما میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں کیا ایسی بات کروں, مہاتما کے چہرے پہ خوشی آ جائے, کوئی ان کا اچھا کامنٹ لک میں دیں گے. بہت سارے جرنلسٹ ہیں ٹوکیں گے ہی نہیں, پریس کانفرنس ہو رہی ہوگی, نہیں کریں گے, یہ بہت بڑی مجال. مگر اب یہ مروبیت جو ہے زبانوں تک آ گئی ہے سر. یہ کیوں میں آج پروگرام کر رہی ہوں, پہلے جو ڈھکی چھپی ہوتی تھی کہ نہ ٹوکو, ان کو اور ٹائم دے دو, سوال ہلکا کر لو, اب یہ زبانوں تک آ گئی ہے. ورکر بن چکے ہیں, جو بات ہم جس کو ڈسکشن کر رہے ہیں یہ پہلی بار ہو رہا ہے. آپ ان کے ایجنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں سپوزلی, اور جو بات اور دونوں اطراف سے ہو رہا ہے رؤوف صاحب, نہیں ہو رہا ساری. اچھا پارٹیز کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ہمیں برائب کریں, ہمیں کھینچ کر لے جائیں. انہیں سوٹ کرتا ہے کہ وہ ہم تینوں چاروں کو پکڑ کر لے جائیں کہ بھائی جب ٹی وی پہ جو ہماری بیشنگ کرتے ہو یہ نہیں ہونی چاہیے, جو کاشف پہ بات کہہ رہے ہیں ہمیں لے جائیں گے, آئیں ہمارا تبلا ماریں. آپ نے ٹی وی شو پہ الٹا ہمارا دفاع کرنا ہے, آپ نے ہمارے جا کے جتنے ایکٹس آف امیشن کمیشن ان کو آ کے آپ نے ان کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے, اور مجھے بھی مہاتما بنا کے پیش کرنا ہے. ان لوگوں نے, میں بتا رہا اس میں بہت سارے کالمنسٹ ہیں. مجھے ایک سینئر لیڈر نے ریسنٹلی کہا ہے کہ آپ کو انٹرویو نہیں دے سکتے, آپ انکویزیٹو انٹرویو بہت کرتے ہیں. وہ پہلے پوچھیں, آپ سوال بہت آپ بولنے دیا کریں, اور آپ انکویزیٹو نہ کریں. نجم سیٹھی صاحب تھے سب سے زیادہ آرٹیکلز کالم فرائیڈے ٹائمز میں یا شریفوں کی کرپشن پہ اگر کسی نے لکھے ہیں وہ نجم سیٹھی صاحب نے لکھے تھے. بھگتے بھی تب, بھگتے نہیں, اس کے بعد بالوں سے گھسیٹ کے نکالا گیا. سر میں اسی پہ نہیں غلط ہونا کاشف, میں بتا رہا ہوں اسی لیے جوائن کی نا, میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو. جوائن کی انہوں نے ان کو اپنی پارٹی میں لے کر آئے کہ جو بندہ ہمارے اتنا ڈیڈلی اور ڈینجرس ہو چکا ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے آ کے. میں یہ پوائنٹ آپ کو بتانے کی کوشش, دو قسم کی برائبز ہیں نا سر, دو قسم کی برائبز ہیں نا. اب اس میں دیکھ لیں ہمارے دوست ہیں شفقت محمود صاحب, ان کے کالم اٹھا کے دیکھ لیں نیوز میں, انہوں نے پیجز کالے کر دیے عمران خان کے خلاف, طالبان کے پہ یہ جو بلا بلا, ان کو عمران خان صاحب لے گئے.
सो पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा किया है, दो किस्म के लोग लिए हैं, जो उनके बहुत ज्यादा अगेंस्ट है उनको मरूब किया है, उनको इंस्पायर किया है, उनको जो भी चारा वगैरह खिलाया है हमारे साथ आ जाए। तो आप मेरा आर्गुमेंट ले रहे हैं कि दो हर किस्म का बंदा ले लेते हैं, बस वही वाली बात है। लेकिन इसका मगर जो बसंतुल्लाह खान साहब ने सवाल किया, बड़ा मुश्किल सवाल है जी इसका, मैं जवाब क्योंकि हमारे पास कोई दूसरे इदारे का नहीं है, करते हैं क्योंकि लोग नहीं ट्रस्ट करते। आई हैव फाउंड यू टू बी इन अ पोजीशन जब आपके ऊपर आपको जाती तौर पर प्रेशर महसूस हो रहा था काशिफ कि ये ओवरवेलमिंगली एक स्टांस है। बहुत दफा ऐसा हुआ जी। अब मैं कोशिश करता हूं सर कि जिस हद तक, क्योंकि ज़ाहिर है मैं एक इदारे में भी काम करता हूं, सो आई हैव टू, मैं एक हद तक ही आपको इसका जवाब दे सकता हूं। मुझे ये लगता है कि जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है कि क्या इन इदारों में रहकर कोई पोजीशन ली जा सकती है। आजकल का दौर ना समझिएगा, जब बॉयकॉट होता ना सर, उस टाइम पे पोजीशन इशूज होकर उस टाइम हम कोई मुश्किल में आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फॉर द लैक ऑफ गेस्ट वगैरह। लेकिन सर ये मेरा अपना जाती ख्याल है कि किया जा सकता है। अब मैं अगर कहूं कि मैं अभी कल परसों गए इमरान खान साहब से मिलने, और ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। एक दफा कैमरामैन मुझे बुलाया खान साहब ने, जब मैं आई वेंट टू मीट हिम, कैमरामैन कमरे में आया तो उन्होंने खुद उसको कहा कि भाई चले, इसको न्यूट्रल होने का बड़ा शौक है। और अभी भी मेरे पे एक इल्जाम ये कि सब सियासी इस्तेलाह नहीं थी न्यूट्रल की, जानबूझ के डिफेंसिव कर रहे थे ना इनको, ताकि ये जरा थोड़ा अकेले मीटिंग में क्या डिफेंसिव करना। नहीं, अभी तो कल मैं भी थी मौजूद, उन्होंने कहा कि ये इनको बड़ा शौक है, इनकी ना लो। मगर मेरा मतलब है कि ये न्यूट्रल है और बड़ी चीजों के ऊपर डिसएग्रीमेंट, बड़ी हर चीज के ऊपर पोजीशन सर ली जा सकती है। मेरा ख्याल है कि दो किस्म के लोग हैं, वो लोग जो मुश्किल चीजें करते हैं उसी इदारे में बैठ के, और वो लोग जो इदारे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि ठीक है ये, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस कैटेगरी में उस कैटेगरी में, लेकिन मैं आपको लार्जर एक व्यू देने लगा हूं कि बहुत से लोगों को मैं देखा कि जो इदारे की पॉलिसी के खिलाफ काम करते हैं, उसकी पॉलिटिकल लीनिंग्स के खिलाफ काम करते हैं। आपने सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र किया, एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे मीडिया में जी, कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट कौन हो सकता है। हर चैनल की कोशिश है कि हमारा हर आदमी प्रो एस्टैब्लिशमेंट रहे, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई नहीं करना, करते हैं ना आज बैठ के लोग, पहले भी करते थे। सो ये किया जा सकता है। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो वो दे स्टिक देयर नेक आउट से कि हम ये पोजीशन लेंगे। और जय रऊफ साहब सामने बैठे हैं, रऊफ साहब आप मेरे इदारे में काम करके हैं, हमारे इदारे में कम ऐसा होता है कि जिसमें कहा जाए कि ये आपने ये कहना, ये नहीं कहना। अभी भी आपका नहीं पता, वैसे पहले उस वक्त एडिटोरियल लाइन जब मैंने कुछ 6 महीने साल काम किया था आमिर साहब और मैंने, मुझे नहीं याद पड़ता कभी हमें एडिटोरियल लाइन, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन उस दौर में 2015 में कोई एडिटोरियल लाइन रऊफ साहब न्यूज़ की है। करंट अफेयर्स के अंदर अरशद, आप चले मुझे तो छोड़ दें, अरशद आपका दोस्त है ना। लोग जो अनडिक्लेयर्ड लॉयल्टीज अभी लेके चल रहे हैं, कलम जहन जबान की एक कन्विक्शन हो गई है जिसको आप पहले बगावत भी कह रहे थे, क्या ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको समझाएं और कॉल आउट करें, या ये अवाम को खुद फैसला करना चाहिए? नहीं, अवाम को आप चॉइस क्या दे रहे हैं? आप अगर चॉइस दे रहे हैं कि जी मसलन मुझे तो चाहिए फैंटा, आपने कहा कि नहीं आप पेप्सी लेंगे या कोक लेंगे, तो मजबूरन मैं क्या करूंगा? और अवाम की चॉइस का बैरोमीटर क्या है? ये जो रेटिंग मीटर हैं ये हैं, या आप जो अपने हलकों में, करीबी हलकों में उठते बैठते हैं, क्या उससे आपकी अवाम की चॉइस पता चलती है? या आप मुख्तलिफ तबकात में वसी राब्तों से आपको पता चलता है? होता यह है कि प्रैक्टिकली हम चूंकि सहल पसंद लोग हैं और हम ये समझते हैं अपने तई कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं दरअसल अवाम भी इसी तरह सोच रहे हैं। हो सकता है कि अवाम इस तरह ना सोच रहे हों, हो सकता है कि एक सूबे के खास शहर के अवाम शायद इस तरह सोच रहे हों आपका, लेकिन बाकी सूबों के साथ आपके कितने राब्ते हैं, वहाँ अंडर करंट्स क्या चल रहे हैं, हम में से कोई दावा नहीं कर सकता कि असल में अवाम क्या सोच रहे हैं। हम अपनी सहूलत के लिए छोटे छोटे दायरे बना के नतीजा अखज़ कर लेते हैं और उसी हिसाब से करते हैं। अब ये जो हमारा सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, क्या ये वाकई नेशनल इंटरेस्ट भी, दोनों पे बात कीजिएगा, पूछना चाहिए अपने आप से भी, और ये सवाल खुल के पूछना चाहिए कि ये जो हम कहते हैं जी हम नेशनल मीडिया हैं, ये मुझे तो लगता है कि 90% ये सिर्फ 3 शहरों का मीडिया है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद,
اور باقی جتنے بھی ایریاز ہیں وہ اس کے نزدیک پیریفریز ہیں، اور ہم ان 3 شہروں کی نبض کی بنیاد پہ اور ایک زبردست قسم کا ایک ڈاکٹر بن کے ہم یہ فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ جیسے پورا پاکستان ایسے سوچ رہا ہے یا آدھا پاکستان ایسے سوچ رہا ہے. ہم خود سیلف ڈیلیوژن میں جب مبتلا ہوں گے تو ہمیں چیزیں کیسے نظر آئیں گی. That's it for tonight. Good night. Allah Hafiz.